नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम एक बार फिर बात करेंगे मुस्तफ़ा आमिर के अगवा कत्ल केस के मरकज़ी मुल्ज़िम अरमागान कुरैशी पर, जिससे पुलिस, एफआईए और दूसरे इदारे जो है वो इस वक्त तफ्तीश कर रहे हैं। ख़ुद एफआईए की जानिब से ये दावा किया गया है कि मुल्ज़िम के 40 बैंक अकाउंट में से मुबैना तौर पर 20 अरब रुपए की जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। लेकिन एफआईए उन 11 मर्चेंट अकाउंट्स के बारे में जो है वो खामोश है, कुछ नहीं बतला रही है, जिन अकाउंट्स का ताल्लुक जो है मुल्क के 11 रिफाई इदारों से हैं, जिन पर इल्ज़ाम है कि उनके ये मर्चेंट अकाउंट जो है वो ख़ुद मुल्ज़िम अरमागान के कॉल सेंटर्स पर जो है वो इस्तेमाल किए गए हैं। यानी दूसरों को चीट करते हुए उनके कार्ड से रकम जो है ख़ुद इन रिफाई इदारों के मर्चेंट अकाउंट्स में जो है वसूल किए गए हैं। ये मामला क्या है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। हम ये भी बताएंगे कि मुल्ज़िम अरमागान कुरैशी को गिरफ़्तार हुए 48 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन इन 48 दिनों में मुल्ज़िम से जो है वो एफआईए, पुलिस और मुल्क के दूसरे हसास इदारों के अफसरान बारी बारी जो है वो अपने अपने तौर पर तफ्तीश करते रहे हैं, लेकिन किसी एक ने भी जो है वो मुल्ज़िम अरमागान कुरैशी से उनका वो फ्रेज़र की जो है वो मालूम नहीं कर सके, जिस फ्रेज़र की के ज़रिए वो बहुत ही आसानी के साथ जो है वो कारून के ख़जाने तक पहुंच सकते थे, यानी कि 350 बिटकॉइन तक। ये क्या मामला है? क्या वाकई पुलिस, एफआई और दूसरे इदारे अब तक उस फ्रेज़र की से लाइल्म है, या कि कुछ दाल में काला है? इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। हम ये भी बताएंगे कि ये कहा गया था कि मुल्ज़िम अरमागान कुरैशी की मदद करने के इल्ज़ाम में उनके वालिद यानी कामरान असगर कुरैशी उर्फ कामी और ख़ुद उनके रिश्ते के चचा पुलिस इंस्पेक्टर आसिफ जमील कुरैशी को न शामिल तफ्तीश किया जाएगा। अब इस पर सिर्फ कार्रवाई ये हुई कि मुल्ज़िम के वालिद कामरान असगर कुरैशी तो गिरफ़्तार कर लिए गए, लेकिन उनके चचा के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की गई, मां सिवाय उन्हें CIA से ईस्ट जोन में तब्दील करने के। ये क्या मामला है? ये इम्तियाजी सलूक क्यों? इसी पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। मैं हूँ हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही और पुजारन जी ने जो एक रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक अब धीरे धीरे जो है वो इस केस की तफ्तीश आगे बढ़ रही है। जो असल केस है मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल केस का, उसे पसे पुष्ट डाला जा रहा है। दूसरे जो उनके मामला थे उसे अब हाईलाइट किया जा रहा है, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से और कॉल सेंटर्स के हवाले से। कायमा कमेटी जो कौमी असम्बली की है, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो मुल्ज़िम के मालियाती मामलात के बारे में ही पूछगछ की जा रही है। मुस्तफ़ा आमिर के अगवा कत्ल केस के हवाले से कोई एक भी पॉइंट पर जो है वहाँ कोई पुलिस से पूछगछ नहीं की गई। सिर्फ उनका फोकस जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो मुल्ज़िम के उन 350 बिटकॉइन पर है, जो कि मुल्ज़िम की इस वक्त कस्टडी में है, मुल्ज़िम के पास है, जो उनसे हासिल करने के लिए इस वक्त पूरी की पूरी हुकूमती मशीनरी जो है वो हरकत में आ चुकी है। एफआईए ने अपने तौर पर बहुत ही तफ्तीश की है, तफ्तीश में बहुत आगे बढ़ चुके हैं और बहुत ज़्यादा जो उनकी केस प्रॉपर्टियाँ थी, गाड़ियाँ वाड़ियाँ, तो उन्होंने सारी जब्त कर लिए, करोड़ रुपए मालियत की। लेकिन जो असल है बिटकॉइन, उस तक अब तक ये नहीं पहुंच सके हैं। अगर पहुंच गए हैं तो उससे अब तक जो है वो यानी कि उसका ज़िक्र नहीं किया गया है या उसे ऑन नहीं किया गया है। अब कहा यह जा रहा है कि मुल्ज़िम अरमागान कुरैशी ने 40 बैंक अकाउंट्स के ज़रिए पिछले 4 सालों में जो है कोई 20 अरब रुपए की जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग की है। मनी लॉन्ड्रिंग क्या की है कि इन 20 अरब के ज़रिए उन्होंने जो है बिटकॉइन ख़रीदे। ये 20 अरब रुपए कहाँ से आए? ये कॉल सेंटर से आए हैं। कॉल सेंटर्स के ज़रिए जो है वो बाहर के मुल्कों से लोगों को चीट करते हैं, उनके बैंक कार्ड खाली करते हैं, वो रकम पाकिस्तान आती है, फिर उन रकम से जो है फिर ये
منی جو ہے بٹ کوائن اور دوسری چیزیں خریدتے ہیں. یہ ان کی منی لانڈرنگ ہے. اس طریقے سے یعنی باہر کے پیسے آتے ہیں اور اسی پیسوں سے پھر یہ بٹ کوائن خریدتے ہیں. تو یہ تو بہت بڑا ان کا کارنامہ ہے ایف آئی اے کا کہ انہوں نے یہ تو کم از کم ٹریس کر لیا ہے. اب کہتے ہیں کہ ان بینک کے جو مینیجر ہیں ان کے خلاف بھی جو ہے وہ کارروائی کریں گے. ان کی گرفتاری تک عمل میں لائی جا سکتی ہے کہ انہوں نے اپنے طور پر جو ہے وہ اس معاملے میں کیوں کوئی کارروائی نہیں کی. 4 سالوں سے یہ کھیل جو ہے یعنی منی لانڈرنگ کا ہوتا رہا اور انہوں نے ایف آئی اے کو اس کی شکایت کیوں نہیں کی. اس الزام میں جو ہے ان تمام بینکس کے جو ہے مینیجروں کے خلاف کارروائی کی جا رہی جس میں کہتے ہیں کہ زیادہ تر جو ہے وہ خواتین شامل ہیں. یہ کہنا ہے خود ایف آئی اے کے قابل اعتماد ذرائع کا. انٹرپول سے بھی رابطہ کیا جا رہا ہے ملزم کے چین میں شامل لوگوں سے متعلق اور ان کی گرفتاری کے حوالے سے. اب یہ تو ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ ملزم کو گرفتار ہوئے تقریباً کوئی 48 دن ہو چکے ہیں. اس پر بعد میں بات کروں گا. میں اب یہ صرف کہنا چاہتا ہوں کہ ان 40 اکاؤنٹس کا تو سراغ لگا لیا خود ایف آئی اے نے، لیکن 11 جو مرچنٹ اکاؤنٹس ہیں جو استعمال ہوئے ہیں اس کال سینٹرز میں، یہ رفائی ادارے کے ہیں مرچنٹ اکاؤنٹس. ہوتا کیا ہے کہ یہ جو کال سینٹر کا کاروبار ہوتا ہے یہ ڈیٹا خریدتے ہیں خود ڈارک ویب سے یا پھر خود امریکہ میں جو ان کے دوسرے لوگ ہوتے ہیں ان کے ذریعے یہ ڈیٹا خریدتے ہیں. ڈیٹا میں کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے بینک کی پوری معلومات ہوتی ہے، ان کو مل جاتی ہے. وہ ڈیٹا 1000 لوگوں کا بھی ہوتا ہے، 2000 کا بھی ہوتا ہے. جتنا پیسے دو گے اتنے لوگوں کا آپ کو ڈیٹا مل جاتا ہے. وہ ڈیٹا لینے کے بعد پھر یہ کال سینٹرز کے ذریعے جو ہے وہ رسمی طور پر وہاں ٹیلی فون کرتے ہیں. ان کے کارڈ یہ استعمال کرتے ہیں اپنے کال سینٹر پر کام کرنے والے آپریٹرز کے ذریعے. اب اگر $100 تک کسی کے کارڈ سے پیسے انہوں نے نکالنے ہوتے ہیں، $100، 100 پاؤنڈ یا 100 یورو، تو اس کے لیے پھر جو ہے وہ یہ یعنی کہ کامران اظہر قریشی کا جو ایک مرچنٹ اکاؤنٹ تھا یو کے کا، اس میں نہیں وہ کارڈ صرف کرتے تھے بلکہ ان کے لیے جو ہے وہ انہوں نے خاص طور سے جو دوسرے رفائی ادارے کے جو ہے 11 اکاؤنٹس سے مرچنٹ ان میں جو ہے وہ کارڈ استعمال کرتے تھے. وہ یعنی $50، $100، $80، $70 یہ وہ اس میں سے چوری کر لیا کرتے تھے. تو وہ چونکہ اب یہ رفائی اداروں کے جو اکاؤنٹس ہوتے ہیں ان کی جو ہے کوئی اسکروٹنی نہیں ہوتی ہے، ان کا کوئی آڈٹ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ چیریٹی لوگوں نے دی ہے. اب یہ جتنے بھی چوری وہاں ہوتی ہے کیا نام ہے یو کے میں ہو یا کینیڈا میں ہو یا امریکہ میں ہو یا دوسرے یورپی ملکوں کے جو کارڈ ان کے پاس یہ جو چوری کرتے ہیں کال سینٹر کے ذریعے، تو یہ تاثر دیتے ہیں کہ یہ لوگوں نے جو ہے وہ یہ رفائی اداروں کو جو ہے خیرات کے مد میں یہ $100 دیے ہیں، یہ 100 یورو دیے ہیں. تو یہ رفائی ادارے کے جو ہے وہ مالکان اپنے مرچنٹ اکاؤنٹس ان کو استعمال کرنے دیا کرتے تھے ایک منصوبے کے تحت اور ایک معاہدے کے تحت ان سے، یعنی کہ 90% وہ اپنے پاس رکھتے تھے اور 10% ان کو دیا کرتے تھے ان کے کارڈ استعمال کرنے کے، یعنی کہ ان کی چوری میں ملوث ہونے کے. تو اب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایف آئی اے نے اپنے طور پر جو ہے وہ ان کا جو کال سینٹر کا جو ڈیٹا ہے وہ حاصل کر لیا ہے، اور ڈیٹے کے جو اکاؤنٹس ہے جو ان کے یعنی کہ ویزے کے ماسٹر کارڈ کے جو نمبر ہیں وہ اب چیک ملائے جائیں گے، اس کا ٹیلی کیا جائے گا. اس کو خود ان رفائی اداروں کے جو ہے 5-4 سال کا جو ہے ان کا آڈٹ کر کے ان کا ریکارڈ لے کر اس کا موازنہ کرایا جائے گا کہ وہاں پر کون کون سے کارڈ یوز ہوئے ہیں. اگر اس کی تصدیق ہو جاتی ہے ریکارڈ کے ذریعے تو پھر ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمات بھی درج ہوں گے اور ان کے مالکان کی گرفتاری یا اکاؤنٹنٹس کی گرفتاری بھی عمل میں لائی جائے گی، اور ان کے جو یہ رفائی ادارے ہیں ان کو آگے چل کر پھر جو ہے وہ پابندی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے. یہ کہنا ہے ایف آئی اے کے ایک انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قائمہ کمیٹی میں جو ہے وہ ایف آئی اے نے تو 40 اکاؤنٹس کا ذکر تو کیا، لیکن ان 11 مرچنٹ اکاؤنٹس کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ کیا وہ ذکر کرنا بھول گئے تھے یا کہ کوئی پالیسی میٹر ہے کہ نہیں ان کا ابھی تذکرہ نہیں کرنا ہے، اس میں رفائی اداروں کی رسوائی ہے یا ان کی بدنامی ہے یا ان کی ساکھ جو ہے وہ اس میں متاثر ہوگی؟ کیا وجہ ہے کہ اس کا ذکر نہیں کیا گیا، حالانکہ وہ اس گورک دندے میں ملوث ہیں جس کا خود ذکر جو ہے وہ
ارمغان قریشی بھی کر چکے ہیں اور ان کے والد کامران اصغر قریشی بھی، لیکن اس کے باوجود ابھی تک جو ہے یہ چیز نامعلوم وجوہات کی بنا پر ریکارڈ پر نہیں لائی جا سکی ہے۔ کیا وجہ ہے یہ معلوم نہیں ہو سکا۔ لیکن دوسری جانب جو ہے اب میں یہ کہنے میں بھی حق کے بجانب ہوں کہ ملزم ارمغان قریشی کو گرفتار ہوئے 48 دن ہو چکے ہیں، یعنی کہ 8 فروری کو ان کی گرفتاری ہوئی ہے، 2-4 دن کے لیے جیل گئے تھے، پھر وہ کسٹڈی میں آئے اور پھر پولیس کے ریمانڈ پر رہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اب دوبارہ ان کو جیل بھیج دیا گیا ہے۔ ان 48 دنوں میں جو ہے کسی مائی کے لال میں اتنی ہمت نہ ہو سکی، اتنے بڑے بڑے ترم خان ہیں یہ CIA کے افسران، اتنے بڑے بڑے ترم خان ہیں خود FIA کے افسران اور دوسرے اداروں کے افسران، کسی ایک میں بھی اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ وہ اس 29 سال کے لڑکے سے جو ہے وہ فریزر کی لے سکے، کہ جس فریزر کی کے ذریعے جو ہے وہ اس قارون کے خزانے تک بآسانی پہنچ سکتے تھے، جس میں 350 کہتے ہیں کہ بٹ کوائن پڑے ہوئے ہیں۔ تو وہ جب تک فریزر کی وہ نہیں دے گا تو یہ چاہے کتنے بھی کمپیوٹر کو توڑ دے پھوڑ دے، کسی ہیکر کی خدمات لے لے، کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ چابی نہیں دیں گے تو تالا کیسے کھلے گا۔ وہ فریزر کی جو ہے وہ تالا چابی ہے جس کے ذریعے وہ کھل سکتا ہے، جس میں 350 بٹ کوائن ہے۔ وہ بٹ کوائن جو ہے بچے دے رہے ہیں، کیونکہ بٹ کوائن جو ہے وہ روزانہ کے حساب سے فائدہ پہنچاتے ہیں جس کے بٹ کوائن ہوتے ہیں، تو وہ تو کما رہا ہے، بیٹھے بیٹھے جیل میں بیٹھ کے بھی وہ کما رہا ہے پیسے، لیکن وہ فریزر کی کوئی ان سے حاصل کیوں نہ کر سکا؟ واقعی یہ حاصل نہیں کر سکے یا کوئی دال میں کالا ہے؟ حاصل کر چکے ہیں اور معاملے کو جو ہے وہ ڈکار چکے ہیں، منظر عام پر نہیں لا رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کوئی نہ کوئی اس میں ایسی بات ہے جس کی پردہ داری ہے، جس کو چھپایا جا رہا ہے۔ اب آخر میں بات یہ کروں گا کہ شروع میں ذکر کیا گیا تھا کہ ملزم ارمغان قریشی کو جو سپورٹ کر رہے ہیں، سپورٹر ان کے کون ہیں، ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی، یعنی کہ ان کے والد کامران اصغر قریشی اور اس کے علاوہ ان کے چچا جو رشتے کے ہیں انسپکٹر آصف جمیل قریشی، دونوں کو شامل تفتیش کیا جائے گا، پھر باضابطہ ان کی گرفتاری بھی عمل میں لائی جائے گی۔ کیا ہوا؟ صرف اور صرف جو ہے وہ کہتے ہیں نا گیدڑ کی موت آتی ہے تو شہ کا رخ کرتا ہے۔ کامران اصغر قریشی بہت زیادہ ٹر 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 کرتے رہے، جو منہ میں آئے کہتے رہے، وہ تو شامل تفتیش بھی کر لیے گئے اور گرفتار بھی کر لیے گئے، 2 مقدمات بھی ان کے خلاف درج ہو گئے۔ لیکن ان کے چچا جو تھے انسپکٹر آصف جمیل قریشی کو تو کسی نے شامل تفتیش ہی نہیں کیا۔ ان کی تو آڈیو بھی لیک ہو چکی تھی، کس طریقے سے 5 لاکھ روپے پہنچائیں جناب جیل والوں کو کہ اس کی سہولت دو، یہ کرو وہ کرو، یعنی یہ لیک ہو چکا ہے۔ جب جیل میں اگر وہ سہولت دلوانے میں کامیاب ہو گئے تو پھر ظاہر ہے کہ CIA میں بھی سہولت انہوں نے دلائی ہوگی، پولیس نے ہاتھ تک نہیں لگایا ہوا، تو سب میں ان کا نام تو آ رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اتنا ہائی پروفائل کیس کے ملزم کو کوئی سہولت دے گا تو وہ بھی اس کے ساتھ ضابطہ فوجداری کی دفعہ 109 کا جو ہے وہ مجرم آٹومیٹک بن جاتا ہے۔ ان کے خلاف ان کے والد کامران اصغر قریشی کے مقابلے میں زیادہ کارروائی کے مستحق تو وہ تھے، وہ تو ٹر ٹر کرنے کی پاداش میں اندر ہو گئے، لیکن ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی گئی؟ ماں سوائے CIA سینٹر سے جو ہے انہیں ایسٹ زون میں ٹرانسفر کرنے کی۔ یہ تو کوئی پنشمنٹ نہیں ہے، یہ تو کوئی سزا نہیں ہے، یہ تو کوئی شامل تفتیش نہیں ہے، یہ تو صرف آپ نے یہاں سے وہاں بھیج دیا، کیونکہ وہ نیوٹون کے علاقے میں جو ہے جیل واقع ہے، ہو سکتا ہے کہ انہیں وہاں بھجوانے کا مطلب کہ وہ وہاں جا کے سہولت کاری کرے۔ اس کے علاوہ ہمیں اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اب اتنا اثر رسوخ ہے کامران اس کا آصف جمیل قریشی کا کہ وہ اتنے بڑے ہائی پروفائل کیس میں جو ہے وہ انہیں بچا سکے ملزم ارمغان قریشی کو، جبکہ ہمارے چینل پر جو ہے ان کے 3 4 5 کمنٹس آ چکے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ میرا کوئی تعلق ان سے نہیں ہے اور نہ ہی میں ان کا چچا ہوں، بلکہ میں تو عمر میں جو ہے کامران اصغر قریشی سے بڑا ہوں، تو میں کیسا ہو سکتا ہوں اس کا بھائی، اور یہ سب بکواس ہے، میرا کوئی ان سے تعلق نہیں ہے، یہ صرف بہتان تراشیاں ہیں، الزام تراشیاں، کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن ہمارے نمائندوں نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ ان کا وہ موقف جان سکے، ان کیا کہتے ہیں اس معاملے میں، لیکن انہوں نے کوئی رابطہ نہیں کیا۔
لیکن وہ جو ویڈیو تھی اس کی جو آڈیو لیک ہوئی تھی وہ اپنے پر موجود ہے، اس کی کوئی تردید نہیں آئی۔ حیرت کی بات ہے کہ اتنی بڑی آڈیو لیک ہو چکی، اس کے باوجود آئی جی سندھ غلام نبی میمن کو یا پھر ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو کو کوئی توفیق نہ ہو سکی ان کے خلاف کارروائی کرنے کی۔ اس سے یہ تاثر کو جو ہے وہ تقویت مل رہی ہے کہ ان دونوں افسروں کو جو ہے وہ انہیں حمایت حاصل ہے، یا یہ دونوں افسران اس کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ انہوں نے صرف میڈیا کے پریشر پر جو ہے وہ ان کو صرف وہاں سے تبدیل کرنے پر ہی اکتفا کیا، کوئی اس کے علاوہ کوئی اور کارروائی نہیں کی۔ وجہ کیا ہے آپ خود بہتر سمجھتے ہیں، لیکن یہ سوالات، یہ صورتحال جو ہے یہ بہت سارے سوالات کو اس وقت جنم دینے کا باعث بن رہی ہے۔ ملزم جو ہے وہ کس نے ان سے ملاقات کی جب سے وہ گرفتار ہوئے، جیل گئے ہوئے؟ اطلاع یہ ملی ہے کہ بدھ والے روز جو ہے وہ ان کی والدہ محترمہ جو ہے گئی تھی سینٹرل جیل کراچی، اور وہاں ان کی ملاقات اپنے لخت جگر یعنی کہ ارمغان قریشی سے ہوئی۔ طویل ترین ملاقات تھی، ملاقات کوڈ ورڈ میں ہوئی، پتہ نہیں کچھ معلوم کرتی رہی اور وہ کچھ بتاتے رہ گئے۔ کچھ ظاہر ہے کہ وہی فریزر کی کے متعلق یا کوئی اکاؤنٹ سے متعلق کچھ اس قسم کی انفارمیشن ان کی کہتے ہیں کہ والدہ نے ان سے حاصل کرنے کی کوشش کی۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب کہتے ہیں کہ انہیں رکھا گیا ہے خود سینٹرل جیل کراچی کے ایک ایسے بیرک میں جسے دنیا جو ہے وہ میو بیرک کے نام سے جانتی بھی ہے، پہچانتی بھی ہے۔ ہمارے بھی ایک دوست ہے اجمل خان میو، ان کے نام پہ یہ بیرک تو نہیں ہے لیکن میو کے نام پر یہ بیرک ہے، جس میں جو ہے وہ ملزم ارمغان کو رکھا گیا ہے، جس میں 150 قیدیوں کو رکھنے کی گنجائش ہے۔ اندازہ لگائیں کہ کس حال میں جو ہے وہ ارمغان قریشی کو رکھا گیا۔ پہلے اطلاعات یہ مل رہی تھی کہ وہ ڈان بن چکا ہے اور اسے جو ہے کھولی دے دی گئی ہے، برداشتی ان کی خدمت کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، لیکن بعد میں خود جب پریشر پڑنے کے بعد کہتے ہیں کہ انہیں جو ہے وہ اب اس میو وارڈ میں جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا ہے، ان کی تمام تر پرائیویسی جو ہے وہ ختم کر دی گئی، اور اب عام قیدیوں کی طرف سے جو ہے وہ یہاں 150 قیدیوں کے ساتھ سڑ رہے ہیں۔ یقیناً وہ اپنے سرپرستوں کو اشارے کنائیوں میں یا ٹیلی فون کے ذریعے شکایت کر رہے ہوں گے کہ بھئی مجھے اس حال تک پہنچانے والوں اب میری خبرگیری بھی تو کرو، میں کس حال میں ہوں اس وقت۔ نہ کوئی پوچھنے والا ہے، نہ کوئی دیکھنے والا ہے، بالکل عام قیدیوں کی طرف سے جو ہے مجھے رکھا گیا ہے۔ اب یہ صورتحال ہے، والدہ ان کی مل کے چلی گئی ہے، کیا معلومات لے کی گئی اور کیا معلومات ان کو دیکھی گئی ہے، حوصلے بڑھائے ہیں یا حوصلے پس کیے ہیں، لیکن یہ ملاقات کے بعد کہتے ہیں کہ بہت زیادہ جو ہے خود ملزم ارمغان جو ہے وہ خوش و خرم جو ہے وہ دکھائی دے رہے تھے۔ اب ان 48 دنوں میں جو ہے کسی میڈیا پرسن نے جو ہے ان سے کوئی ملاقات نہیں کی، کوئی انٹرویو ان کا نہیں ہوا، نہ تو پولیس ریمانڈ کے دوران کوئی ان کا انٹرویو ہو سکا، نہیں کوئی کورٹ میں آتے جاتے ان کا کوئی انٹرویو ہو سکا، نہیں جیل میں۔ پجارن جی نے جو ہے وہ اپنے طور پر جو ہے کوشش کی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ خود ملزم ارمغان سے ملاقات خود کرے، اگر ممکن ہوا، اگر خود نہ تو وہ اپنے کسی جاننے والے قیدی کے ذریعے جو ہے کچھ سوالات کے جوابات جو ہے وہ ارمغان سے حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ جیسے ہی ان کے جوابات وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی تو اسے پھر ہم اپنے پروگرام کی زینت بنائیں گے۔ یہ تھا ہمارا اس کا پروگرام، کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اگر کسی کو ہماری ان معلومات پر کوئی اعتراض ہو، اگر کچھ سمجھتے ہیں کہ اس پر ہمارے کوئی تحفظات ہیں، ہمارے نمائندوں نے جو ہے کوئی ہمیں صحیح اطلاعات نہیں دی ہیں جو حقائق سے مطابقت نہیں رکھتی ہیں، تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں، یا پھر اپنے جذبات، اپنے احساسات جو ہے وہ وائس میسیج کے ذریعے، ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے جو ہے وہ ہمیں بھجوا سکتے ہیں، ہم اسے منوان جو ہے اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ ہمارے رابطے کا نمبر جو ہے 4168573283 4168573283۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔